बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, सिलसिलावार गुफ्तगू आज सूरतुर राअद के बारे में है। सूरतुर राअद, रात का मतलब है बिजली की कड़क। बादलों के अंदर से जो आवाज़ पैदा होती है, जब तेज़ बारिश हो रही हो या बारिश आने का अमकान हो, तो उस वक़्त बादलों के अंदर जो बिजली चमकती है और साथ साथ जब बादल गरजते हैं तो बादलों के गरज को रात कहा जाता है। और ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। अल्लाह पाक पूरी ज़मीन के ऊपर जहाँ चाहता है, जिस अंदाज में चाहता है, अल्लाह पाक बारिश का इंतज़ाम फरमाता है। ये लाखों टन पानी हवा जो है समंदर से उठाती है। जहाँ अल्लाह पाक का हुक्म होता है वहाँ मूसलाधार बारिश की सूरत में ये पानी रब्बुल जलाल उतारता है। और पानी उतारने के साथ साथ, बारिश के साथ साथ राद एक फरिश्ते का भी नाम है। सूरतुर राअद के अंदर जो आता है, ये एक फरिश्ते का भी नाम है। और ये फरिश्ता हवा को चलाता है, बादलों को चलाता है। जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है वहाँ बारिश नाज़िल हो रही होती है। और सूरतुर राअद के अंदर अल्लाह पाक ने बेशुमार अपनी निशानियाँ, अपनी कुदरत का इजहार फरमाया है कि उस ज़ात को देखो कि वो ज़ात कैसी है कि जिस ज़ात ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। और फिर वो ज़ात करीमी एक ऐसी है कि जिसने अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, कि वो ज़ात ऐसी है जिसने आसमानों को बग़ैर किसी सतून के खड़ा किया। अब आसमान के ऊपर हम गौर व फिक्र करें तो इसके नीचे कोई सतून नहीं। हम तो छोटी सी इमारत बग़ैर सतून के, बग़ैर दीवारों के नहीं बना सकते, लेकिन वो ज़ात किबरिया जिसने इतना बड़ा आसमान, एक आसमान नहीं, सातों आसमानों को रब्बुल जलाल ने बग़ैर किसी सतून के पैदा फरमाया। और फिर आसमान के ऊपर रब्बुल जलाल की कुदरत कामला कि उसने लाखों नहीं खरबों की तादाद के अंदर आसमान के ऊपर सितारे, सैयारे, कहकशाएँ ये रब्बुल जलाल ने इनके ऊपर सजाई, रब्बुल जलाल ने बनाई। और क़यामत तक इनकी रोशनी के अंदर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आ रहा। ये कब से दुनिया बनी है और कब तक ये चलती रहेगी, इनकी रोशनी के अंदर एक ज़र्रा बराबर ना फ़र्क पहले आया है और ना ही क़यामत तक इनके अंदर फ़र्क आएगा। और रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर अपनी बेशुमार निशानियों में से ये भी निशानी के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात को देखो, वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैनि इस्नैन। उस ज़ात को ज़रा देखो जिसने फलों में से हर फल के जोड़े जोड़े बनाए। यानी कोई भी फल है उनका मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है। जैसे दीगर हैवानात हैं, इंसान हैं, इनके जोड़े बनाए। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर ये भी इरशाद फरमा रहा है कि हमने मिन कुल्लि समरात जअल फीहा ज़ौजैनि इस्नैन, कि हमने हर फल के जोड़े जोड़े बनाए, यानी दो दो बनाए। कोई भी फल ऐसा नहीं जो कि अकेला है, उनके अंदर मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है।
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کہ اللہ پاک نے یہ جو بنائی زمین کو دیکھو، زمین کے اندر بھی رب ذوالجلال نے ایک ہی جگہ کے اوپر ہم درختوں کو لگاتے ہیں، پھلوں کو لگاتے ہیں، پودوں کو لگاتے ہیں، ایک ہی زمین ہے اور ایک زمین کے اندر 2 طرح کے، 3 طرح کے، 4 طرح کے پھل ہیں، پودے ہیں، لیکن ایک پودے کا پھل دوسرے پودے کے اوپر نہیں جاتا، ایک پھل کا ذائقہ دوسرے پھلوں جیسا نہیں ہوتا، ایک پھل کی رنگت دوسرے پھل جیسی نہیں ہوتی۔ اب ایک ہی زمین کے اوپر ہم نے مالٹے کا بھی درخت لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی لیمن کا بھی درخت لگا ہوا ہے، لیمن کا ذائقہ اور ہوگا، اور جو مالٹا ہے، موسمی وغیرہ ہے، اس کا ذائقہ اور ہے۔ اب موسمی اور مالٹے کو دیکھو، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن موسمی کا ذائقہ اور ہے، مالٹے کا ذائقہ اور ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہی فروٹر ہے، فروٹر کا ذائقہ اور ہے۔ اب ایک ہی جگہ کے اوپر یہ تینوں درختوں کو لگایا گیا، مالٹا بھی ہے، موسمی بھی ہے، فروٹر بھی ہے، لیکن ایک کا ذائقہ دوسرے کے ذائقے کے اندر نہیں جاتا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے امرود کا درخت لگایا ہے، انگور کا لگایا، انار کا لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، زمین ایک ہے اور جو ان کے درمیان میں پودے لگے ہوئے ہیں، اب ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن قدرت کاملہ دیکھو، ہر ایک کا ذائقہ بھی الگ، ہر ایک کا رنگ بھی الگ، ہر ایک کی خوشبو بھی الگ۔ جو امرود کے اندر خوشبو آ رہی ہے وہ مالٹے کے اندر نہیں، اور جو مالٹے کے اندر خوشبو ہے وہ دیگر پھلوں کے اندر نہیں۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار سورۃ الرعد کے اندر ارشاد فرمایا، اور سورۃ الرعد کے اندر رب ذوالجلال نے اس چلانے والے نظام کو بھی اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، وہ رعد یعنی ایک جو فرشتہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے، یعنی فرشتے کا نام بھی رعد ہے، جو اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہے، حمد بھی کر رہا ہے، تعریف بھی کر رہا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور جو اس کے ساتھ فرشتے ہیں وہ بھی خوف سے اللہ کی تسبیحات کے اندر مشغول ہیں۔ یہودیوں نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر سوال کر دیا، یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ رعد کیا ہے؟ یعنی بادلوں کے اندر جو کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہا جاتا ہے، یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ اب سائنس نے تو اس کے اندر کئی طرح کے اپنا موقف کا اظہار کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا بخارات اڑتے ہیں، کسی نے کہا یہ سرد اور گرم ہوا جب ملتی ہے تو آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر ایک سائنسدان کے نظریے نے اپنا الگ جو اس کے پاس مواد تھا اس نے شیئر کیا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہودی سوال کرتے، یا رسول اللہ یہ رعد کیا ہے؟ یہ بادلوں کے اندر جو کڑک پیدا ہوتی ہے کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ اللہ پاک نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں چاہتا ہے وہ بادلوں کو وہاں لے کر جاتا ہے، اور بادلوں کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے، جیسا اللہ حکم دیتا ہے ویسے اس انداز میں وہ بادل لے کے جاتا ہے۔ اب دنیا کی سائنس اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے تو اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھنا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ فرشتہ اس بادل کو لے کے چلتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ فرشتہ جب یعنی بادلوں کو لے کر چلتا ہے تو فرشتہ ان کے اوپر آگ کا کوڑا برساتا ہے۔ جب آگ کا کوڑا برساتا ہے تو اس کے اندر آگ پیدا ہوتی ہے اور آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب سائنسدانوں نے تو اپنی الگ الگ باتیں بتائیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ فرشتہ جب کوڑا برساتا ہے بادلوں کے اوپر تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آگ کا کوڑا ہوتا ہے،
اس سے آگ پیدا ہوتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ بادل جلدی جلدی چلتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے یوں بھی دیکھا ہوگا کہ جب بارش کا موسم بارش برس رہی ہو تو بعض اوقات بادل ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے گزر جاتے ہیں، یعنی بارش نہیں برساتے، بڑی تیزی کے ساتھ آتے بھی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بادل آگے چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرشتہ ان بادلوں کو جہاں اللہ کا اذن ہوتا ہے وہاں وہ فرشتہ ان بادلوں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان قرآن کریم کے اوپر ہونا چاہیے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ان کے اندر جو بجلی پیدا ہوتی ہے، کڑک پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر رب ذوالجلال ان کے اندر یعنی کہ کڑک بجلی گراتا ہے۔ بجلی آسمان کے اوپر بڑی ایک پاورفل بجلی ہوتی ہے، یہ ہماری جو بجلی ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں جو آسمانی بجلی کے اندر طاقت ہے، وہ آنن فانن ادھر کی ادھر، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہی اس کے اندر بجلی کو اتارتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے وہ بجلی گرا دیتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ اخبارات کے اندر اور ٹی وی کے اوپر یا مختلف میڈیا کے ذریعے آپ نے سنا فلاں جگہ پر بجلی گری، اتنے انسان مر گئے، اتنے حیوان مر گئے، اتنا نقصان ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وہ اللہ ہی ہے، وہ جس کے اوپر چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے سورہ رعد کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے اندر نشانیاں رکھی ہیں غور و فکر کے لیے۔ قرآن کریم پڑھتے جائے، غور و فکر کرتے جائے، جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارا ایمان کھلتا جائے گا، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور سورہ رعد کے اندر ہی دوسرا سجدہ جو ہے وہ بھی سورہ رعد کے اندر دوسرا سجدہ آتا ہے، اور سورہ رعد کے اندر اس کے مضامین تو بے شمار ہیں، بہت زیادہ مضامین ہیں۔ سورہ رعد کے اندر اللہ پاک ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے سورہ رعد کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور وہ سورہ رعد کے اندر جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کے بدلنے کا خود ارادہ نہ کر لے۔ آپ عام روٹین کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کہیں کہ اللہ کرے گا تو یہ ہوگا، اللہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اللہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، ساری باتیں ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی، قرآن کریم کے اندر ہے بقلب سلیم، اللہ پاک نے بندے کو قلب سلیم عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمائی۔ بندہ خود بھی تو کچھ کرے نا، اگر بندہ خود کچھ کرے ہی نہ، بیٹھا ہی رہے سارا دن، کہے کہ اللہ میرے لیے رزق اتارے، اللہ رزق تو اتار دے گا، لیکن اللہ پاک نے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں، اللہ پاک نے کچھ ایسا نظام چلایا ہے۔ یہ تو نہیں بندہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ دروازہ بند کر کے بیٹھا رکھے کہ اللہ ہی کرے گا تو سارا ہوگا۔ اللہ تو کرتا ہے، کھانا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اب کھانے کو، لقمے کو توڑ کے اپنے منہ کے اندر ڈالنا یہ تمہارا کام ہے۔ پانی کا گلاس تمہارے پاس پڑا ہے، اس پانی کو پینا اب تمہارا کام ہے۔ اب گھر والوں نے تمہارے سامنے رکھ دیا، کھانا بھی رکھ دیا، پانی بھی رکھ دیا، تم کہو کہ نہیں اللہ ہی آسمانوں کے اوپر فرشتے اتارے اور میرے منہ کے اندر ڈالے، نہیں، اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ اور پاؤں اس لیے دیے۔ اب دیکھیں یہ پرندے ہیں، پرندوں کے ہاتھ اور پاؤں وہ الگ الگ ہیں، وہ ہاتھ پرواز تو کریں گے لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے منہ کے اندر نہیں ڈالیں گے۔ پرندے ہیں، ہاتھ یعنی ان کے جو ہاتھ ہیں وہ پرواز کے لیے ہیں، ہاتھ پکڑ کے منہ کے اندر ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی دیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں بھی دیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی۔ تو اس سورہ مبارکہ کا جو مرکز ہے، جو محور ہے، وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت کے بدلنے کا خود اس کے اندر احساس پیدا نہ ہو، ارادہ پیدا نہ ہو، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی جب خود اس کے اندر حالت بدلنے کا ارادہ ہی نہ ہو، اتنی دیر تک اللہ بھی نہیں بدلتا۔ اور اسی مضمون کو سورہ نجم کے اندر 27واں پارہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ اب آپ نے کوشش ہی نہیں کرنی، آپ کہیں کہ ایسے بغیر کوشش کے سارا کام ہو جائے، نہیں، یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم دنیا عالم اسباب ہے، اس کے اندر ہر ایک دوسرے کے ساتھ سبب بنا ہوا ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ میں سارا کام خود ہی کرتا جاؤں، نہیں، یہ عالمی اسباب ہے۔ یہ دیکھیں، سبزی کوئی اور بندہ کاشت کرتا ہے، اس کو پانی کوئی اور دیتا ہے، اس کو کھاد کوئی اور دیتا ہے، اس کی نگہداشت کوئی اور کرتا ہے، اس کو کاٹتا کوئی اور ہے، اس کو منڈی کے اندر لانے والا کوئی اور ہے، منڈی کے اندر فروخت کرنے والا کوئی اور ہے، وہ بازار کے اندر پھر لانے والا اور ہے، بازار سے خرید کے آپ کے گھر کے اندر لانے والا اور ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک پھل کتنے بندوں کے ہاتھوں کے اندر آیا؟ یہ سارا کام ایک بندے نے تو نہیں کیا، یہ کئی بندوں نے کیا۔ اسی انداز میں اللہ پاک نے بندوں کو، یہ عالمی اسباب ہے، ایک دوسرے کا سبب ہے۔ اگر بندہ کہے یہ سارے کام میں خود اکیلا کرتا جاؤں اور میرے پاس ساری چیزیں آ جائیں، تو وہ ناممکن سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بیج کہاں سے خریدا، کھاد آپ نے کہاں سے خریدی، اس کو کٹائی کوئی اور کر رہا ہے، اس کا بیج کوئی اور لگا رہا ہے۔ تو یہ سارا نظام کیا ہے؟ انسان اپنی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اپنی کوشش کرتا ہے تو کوشش کے بعد اس کے اندر قوت، اس کے اندر انعام، اس کے اندر طاقت وہ اللہ پاک خود پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ادھر فرمایا گیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَمْ، اس سے قبل فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے خود بدلنے کا۔ اپنے جب ہم ارادہ کریں گے میں یہ بنوں گا، یہ میں یہ کروں گا، یہ میں یہ کروں گا، میں یہ بنوں گا، تو جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک بھی کوشش کے اندر ثمر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اسی کے موضوع کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، آپ کوشش ہی نہیں کریں۔ ایک بچہ پڑھنے والا ہے، دو بھائی ہیں، ایک پڑھنے لکھنے کے بعد ایک اعلیٰ اپنا جو ہے ملازمت کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا بھائی کوشش کرتا ہی نہیں۔ دونوں بظاہر دونوں کی زندگی الگ الگ ہے، ایک دونوں بھائی ہیں، ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں کی اولاد ہے، ایک ہی برتن کے اندر کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں، بظاہر وہ سارا زندگی بغیر پڑھے وہ گزار دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو خوشحال سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں، گھر کے اندر آیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کیا کیا، تھوڑی سی لڑائی جھگڑا کیا، گھر والے سارے اس سے ڈرتے ہیں، نانا اس بندے کو نہ چھڑو، یہ ایسا کرے گا، ایسا کرے گا۔ اور دوسرا بچہ ہے، وہ آتا ہے، اس نے تعلیم کے اوپر زور دیا، پڑھا، پڑھنے کے بعد جب جوان ہو جاتے ہیں پھر دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ ساری زندگی ٹوکری اٹھاتا رہتا ہے، اور جو پڑھ لکھ جاتا ہے وہ کیا، وہ اچھی ملازمت، اچھی کرسی کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے اسی آیت مبارکہ کا مضمون دو لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور بزرگان دین اسی آیت مبارکہ کے بارے میں اس انداز میں اس کا سادہ سا ترجمہ یا سادہ سا مفہوم یوں کرتے ہیں کہ ہمت مرداں مدد خدا، بندے کا کام ہے ہمت کرنا، اور مدد کرنا وہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو سورہ رعد کے اندر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے، بہت بڑی رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ایک وعید بنا کے اس آیت مبارکہ کو نازل بھیجا کہ اگر آپ زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرو، اپنے اندر تھوڑا سا
خود بھی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے احساس پیدا کرو۔ جب آپ احساس پیدا کریں گے، آپ کا ارادہ ہے، پہلے بیٹھے آپ گھر کے اندر، آپ کا ارادہ میں مکان بناؤں، آپ کا ارادہ میں ملازمت کروں، آپ کا ارادہ میں یہ کام کروں، آپ کا ارادہ میں وہ کام کروں، کم از کم آپ کے دل کے اندر تھوڑا سا خیال تو اٹھے نا، احساس اٹھے نا۔ جب آپ کے دل کے اندر احساس اٹھے گا، آپ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوگا، خیال جب پیدا ہوگا تو یقیناً آپ دعا بھی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب دعا آپ خود کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کو اس کا ثمر بھی عطا فرمائے گا۔ سورہ رات کا بس حاصل اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اندر تھوڑا سا خیال پیدا کیا کرو، اپنے اندر احساس پیدا کیا کرو، میں نے یہ کام ایسے کرنے، میں نے یہ کام ایسے کرنے، میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، میں نے اپنے گھر کو اس انداز میں بنانا ہے، میں نے یہ بھی کام اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جب آپ کا ارادہ بن جائے گا میں نے یہ ایسے کام کرنے ہیں، تو یقیناً رب ذوالجلال بھی آپ کے اوپر کرم فرما کے آپ کی تمام تر مشکلات کو رب ذوالجلال دور فرماتا جائے گا۔ سورہ رات کے اندر اور بھی بے شمار مضامین ہیں، بس اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہماری زندگیاں جو بھی ہیں جس انداز میں ہیں، اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بہتر بنائے۔ اس کے اندر جنت کے بارے میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر جب داخل ہوں گے نیک بندے ہوں گے تو ان کے لیے رب ذوالجلال کیسے مقام بنائے گا، کس انداز میں اس کا جو ہوگا زندگی جنت کی وہ الگ ہوگی، کیسے ہوگی۔ تو سورہ رات کے اندر بہت زیادہ پیارے پیارے مضامین ہیں، بس اسی مضمون کے اوپر میں نے اکتفا کیا کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگیاں بہتر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔